मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीन तलाक़ के मसले पर मेरा ये लेक्चर चल रहा है तफसीर के लेक्चर्स में, और सूरह बकरा की जो आयात हैं तलाक़ मर्रतान, उन्हीं की तफसीर चल रही है। इकट्ठी तीन तलाक़ों का मसला इसमें मैं डिटेल से बयान कर रहा हूँ। तो वो दलाइल चल रहे थे जिनमें तीन तलाक़ों का तीन होना साबित होता है, और उनके दलाइल के जवाब मैं तफसील दे चुका हूँ। जिनमें तीन तलाक़ों का जो उलमा कहते हैं तीन एक होती हैं, वो मैं जवाबात गुज़र चुके हैं। तो आज मैं आपके सामने हदीस नंबर 9 पेश करूँगा, जिससे पता चलता है कि इकट्ठी तीन तलाक़ें तीन ही होती हैं। ये हदीस नंबर 9 है। कुरान से दलाइल हो चुके, अब अहादीस सहीहा से दलाइल चल रहे हैं। उनमें हदीस नंबर 9 अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा। ये सारी बुखारी की रिवायात हैं जो मैं आपके सामने अभी पेश करूँगा हदीस नंबर 9 के ज़िमन में। अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा अन्नहु तल्लक़ इम्रअतहु वहिय हाइज़ुन फ़ज़करा उमरु लिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तग़य्यज़ फ़ीहि रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे अहले हदीस उलमा कहते हैं कि इकट्ठी तीन तलाक़ें इसलिए वाक़ नहीं होती कि वो गैर शरई हैं, और गैर शरई तरीक़े से आप तलाक़ देंगे तो वाक़ नहीं होगी, और पूरी बुनियाद ही इसी बेस पर है। तो ये जो हदीस है जो मैं पेश कर रहा हूँ, इसमें है कि अब्दुल्ला बिन उमर ने हालत हैज़ में तलाक़ दी। आगे हदीस के अल्फाज हैं कि वो गैर शरई तलाक़ थी। गैर शरई होने के बावजूद ख़ुद अब्दुल्ला बिन उमर ने भी उसको काउंट किया, नबी के दौर में भी उसको शुमार किया गया। तो ये जो दावा है ना उलमाए अहले हदीस का कि नबी के दौर में गैर शरई तलाक़ को शुमार नहीं किया जाता था, ये बिल्कुल गलत दावा है। बुखारी मुस्लिम के मुत्तफ़क़ुन अलैह सही अहादीस जो बहुत सारी सनदों से मरवी है, बहुत सारे शागिर्दों से मरवी अब्दुल्ला बिन उमर के, वो इनकी नफ़ी कर रही है, और इनसे वाज़े तौर पर साबित होगा कि गैर शरई तलाक़ बहरहाल वाक़ई होती है। तो चाहे वो गैर शरई हैज़ में हो या इकट्ठी हो, इन पर कोई फ़र्क नहीं है, दोनों गैर शरई हैं। अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है अन्नहु तल्लक़ इम्रअतहु कि आपने अपनी बीवी को तलाक़ दी, वही हाइज़ुन हालत हैज़ में थी। फ़ज़करा उमरु लिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस बात का तज़किरा अब्दुल्ला बिन उमर के वालिद हज़रत उमर ने नबी से किया। फ़तग़य्यज़ फ़ीहि रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप गज़बनाक हुए। ये खूब ये अल्फाज आप नोट कर लें, गज़ब के अल्फाज। फ़तग़य्यज़, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़बनाक हुए। ये एक बहुत अहम इसमें नुक्ता है जो इंशाअल्लाह आगे आपके काम आएगा। फ़तग़य्यज़ फ़ीहि रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़बनाक हुए, ज़ाहिर है इसलिए कि गैर शरई थी। थुम्मा क़ाल लियुराजिअहा, आपने अब्दुल्ला बिन उमर को हुक्म दिया कि उन्हें कहो कि अपनी बीवी से रुजू करें। वफ़ी रिवायत अन इब्न सीरीन, और इब्न सीरीन की रिवायत में जो बुखारी ही के अल्फाज हैं, क़ुल्तु तुहतसबु क़ाल फ़मा। इब्न सीरीन कहते हैं मैंने अब्दुल्ला बिन उमर से पूछा कि क्या इस तलाक़ को काउंट किया गया था? आपने फरमाया फ़मा, तो और क्या करता, मैं काउंट ही ना करता तो। दूसरी रिवायत में, ये सारी बुखारी की रिवायतें, यूनुस इब्न जुबैर फरमाते हैं क़ुल्तु तुहतसबु, क्या इसको शुमार किया गया था? या हम यूँ भी कर सकते हैं तहतसिबु, क्या आप इसको शुमार करते हैं? क़ाला अरअयता, अब्दुल्ला बिन उमर ने फरमाया भला बताओ, इन अजज़ा वस्तहमक़ा, एक आदमी सही तरह से तलाक़ देने से आजिज़ आ गया और हमाकत का इर्तिकाब कर बैठा, तो कैसे सवाल कर रहे हो उससे? यानी सवाल करने वाले पे ताज्जुब कर रहे हैं कि अब उसको काउंट भी ना किया जाए, कैसी बातें कर रहे हो। और सईद इब्न जुबैर जो अब्दुल्ला बिन उमर के शागिर्द हैं, उनसे मरवी है, क़ाल, अब्दुल्ला बिन उमर ने फरमाया हसिबतु अलैया बिततलीक़तिन, इसको मैंने एक तलाक़ शुमार किया था क्योंकि एक ही दी थी। वफ़ी रिवायत लिमुस्लिमिन, और सही मुस्लिम की रिवायत में अल्फाज हैं अन नाफ़िअन अन्नहु क़ाला, हज़रत नाफ़े फरमाते हैं कि अब्दुल्ला बिन उमर ने फरमाया वाहिदतुन अअतद्दु बिहा या उअतद्द बिहा, ये एक तलाक़ थी जिसको मैंने शुमार किया, या उअतद्द बिहा क्या मतलब एक तलाक़ थी जिसको शुमार किया गया। वफ़ी रिवायत अन सालिम इब्न अब्दुल्लाह, और सालिम इब्न अब्दुल्ला वो रिवायत करते हैं कान अब्दुल्लाह तल्लक़हा ततलीक़तन वाहिदतन, कि अब्दुल्ला बिन उमर ने अपनी बीवी को एक तलाक़ दी थी। फ़हुसिबत मिन तलाक़िहा, और इस तलाक़ को शुमार किया गया, काउंट किया गया। यहाँ वाज़े अल्फाज हैं कि अब सिर्फ अब्दुल्ला बिन उमर ने नहीं बल्कि नबी के दौर में इस तलाक़ को काउंट किया गया था। तो ये जो हमारे अहले हदीस उलमा कहते हैं ना कि नबी के दौर में तलाक़ को काउंट नहीं किया जाता था अगर गैर शरई होती, और इसी बेस पे तीन को भी शुमार नहीं किया जाता था, ये अल्फाज वाज़े तौर पे नफ़ी कर रहे हैं उसकी कि नबी के दौर में काउंट किया गया था इसको। वराजअहा अब्दुल्लाही, और अब्दुल्ला बिन उमर ने एक तलाक़ के बाद फिर रुजू भी किया, कमा अमरहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन उमर को हुक्म दिया था। तो अजीब बात है, हमारे अहले हदीस उलमा कहते हैं अब्दुल्ला बिन उमर का अपना इज्तिहाद था जिससे उन्होंने रुजू किया था, हालांकि न रुजू पर कोई दलील है हमारे पास,
اور نہ ان کے اس کے اجتہاد پر کوئی دلیل ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ آج کے دور میں ایک پان گٹکا کھانے والا تو طلاق کے مسائل میں اپنا اجتہاد نہیں کرتا, وہ مفتیوں سے پوچھتا ہے, اور سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان موجود ہوں اور عبداللہ بن عمر اس طلاق کو نبی کے دور میں کاؤنٹ کر رہے ہوں اپنے اجتہاد سے, نبی سے پوچھے بغیر, اور جبکہ وہ ایک غلطی کر بھی چکے ہیں, غیر شرعی طلاق دے بھی چکے ہیں, تو کیا وہ ایک دفعہ غلطی کر کے دوبارہ اس سے بڑی غلطی کریں گے کہ اس طلاق کو کاؤنٹ بھی کریں گے نبی سے پوچھے بغیر؟ اس وقت تو ان کو احساس ہو جانا چاہیے تھا نا کہ میں نے ایک غیر شرعی طلاق دی ہے, اس میں نبی سے میں نے نہیں پوچھا, اور اب میں اس کو کاؤنٹ کروں نبی سے پوچھے بغیر, اس سے بھی بڑی غلطی کر لوں, تو یہ پاسبل نہیں ہے. یہ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے خود اس کو کاؤنٹ کیا تھا, لیکن حدیث کے الفاظ ہیں کہ خود بھی کاؤنٹ کیا تھا, جو میں سندیں پیش کر رہا ہوں, اور یہاں پر یہ حسیبت لہت تطلیقۃ, کہ یہ طلاق ان کے لیے کاؤنٹ کی گئی تھی. کی گئی کا مطلب اس دور میں اس کو کاؤنٹ کیا گیا تھا. تو پتہ چلتا ہے کہ صرف یہ اکیلے آپ کا عمل نہیں تھا, بلکہ اس دور میں اس کو باقاعدہ شمار کیا گیا تھا. صحابہ نے اس کو ایک طلاق سمجھا تھا, نبی نے اس کو ایک طلاق شمار کیا گیا, کہ یہاں اس موقع پر یہی مطلب ہوگا. وفی روایت ابن سیرین, اور ابن سیرین کی ایک دوسری روایت میں ہے افا حسبت علیہ, کہ کیا یہ طلاق ان پر شمار کی گئی تھی؟ قال فما, عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ فما تو اور کیا. تو یہاں بھی مطلب کیا ہے افا حسبت علیہ. اگر یہ ابن سیرین یہ پوچھتے نا کہ اے عبداللہ بن عمر کیا آپ نے کاؤنٹ کیا تھا, تو الفاظ ہوتے افا حسبت علیہ کیا آپ نے اس طلاق کو اپنے خلاف کاؤنٹ کیا تھا, یہ پوچھتے. یہاں الفاظ ہیں افا حسبت علیہ, کہ عبداللہ بن عمر کے جس شخص نے, جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ اپنی ہی بات کر رہے ہیں, جب طلاق دی گئی تھی تو حالت حیض میں دی گئی اس طلاق کو طلاق دینے والے پر کاؤنٹ کیا گیا تھا. تو آپ نے فرمایا فما تو اور کیا ہو گیا, کاؤنٹ نہیں کیا تو اور کیا کیا جاتا. وفی روایت عن یونس بن جبیر, اور یونس ابن جبیر کی روایت میں قال ابن عمر ما یمنعہ ارأیت ان عجز واستحمقا. ان سے جب ابن عمر سے پوچھا گیا کہ اس طلاق کو شمار کیا گیا تھا, تو ابن عمر نے فرمایا کہ بتاؤ ایک آدمی صحیح طرح سے طلاق دینے سے عاجز آ گیا اور حماقت کا ارتکاب کر گیا, تو اب اسے طلاق کو کاؤنٹ کرنے سے کون سی چیز رکاوٹ بن رہی ہے. اور ابن سیرین کی دوسری روایت میں ہے مالی لا اعتد بها, مجھے کیا ہو گیا کہ میں اس کو شمار نہیں کرتا. ہمارے اہل حدیث علماء کہتے ہیں کہ نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں, اور اس لیے سمجھی جاتی تھیں کہ غیر شرعی ہیں, شریعت کے مطابق طلاق نہیں دی. تو آپ بتاؤ, عبداللہ بن عمر تو تعجب سے کہہ رہے ہیں کہ اگر غیر شرعی طریقے سے کوئی طلاق دیتا ہے تو اس کو تو بطریق اولا کاؤنٹ کرنا چاہیے, کیونکہ اس نے تو غلط کام کیے. غلط کام کرنے والے کو تھوڑی رخصتیں دی جاتی ہیں, غلط کام کرنے والے کے لیے تو احکام اور سخت ہوتے ہیں. تو اس طرح تو لوگ غلط کرتے رہیں گے, طلاقیں دیتے رہیں گے. تو وہ اس لیے عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں مجھے کیا ہو گیا کہ میں اس کو شمار نہیں کرتا. ایک جگہ فرما رہے ہیں کہ بھلا بتاؤ ایک آدمی غلط طریقے سے طلاق دے رہا ہے پھر شمار بھی نہ کرے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کے دور میں, یعنی اس بخاری اور مسلم کی متفق علیہ صحیح احادیث سے صاف پتہ چلتا ہے ان الفاظ سے, کہ نبی کے دور میں غیر شرعی طریقے سے اگر کوئی طلاق دیتا تو نہ صرف یہ کہ اس طلاق کو کاؤنٹ کیا جاتا, بلکہ کاؤنٹ نہ کرنے کے بارے میں جب سوال پوچھا جاتا تو اس سوال کرنے والے کو تعجب کی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا کہ بھلا یہ بھی کوئی پوچھنے کا سوال ہے. تو آپ بتاؤ اگر نبی کے دور میں غیر شرعی طلاق کاؤنٹ نہ ہوتی تو عبداللہ بن عمر کے جواب کا یہ انداز ہوتا کہ تمہیں کیا ہو گیا, کیسے سوالات پوچھ رہے ہو. بلکہ عبداللہ بن عمر تو یوں فرماتے کہ بھائی نبی کے دور میں تو ایسا ہی ہوتا تھا, کوئی بھی کاؤنٹ نہیں کرتا تھا, تو تم اب یہ کیوں پوچھ رہے ہو کہ کاؤنٹ کرتا تھا. تو کاؤنٹ جو کرے اس پر آپ یہ کہتے کہ تعجب کا اظہار کرتے, یعنی جو اس طلاق کو کاؤنٹ کرتا نا اس پر آپ تعجب کا اظہار کرتے کہ نبی کے دور میں تو کاؤنٹ کیا نہیں جاتا تھا, تم عجیب سوال کر رہے ہو, اب کہاں سے کاؤنٹ کرنے لگے. لیکن عبداللہ بن عمر الٹا سوال کرنے والوں پر اعتراض کر رہے ہیں کہ جو یہ کہتے تھے کہ یہ کاؤنٹ کی گئی اس طلاق کو یا نہیں کیا گیا اس طلاق کو کاؤنٹ, تو اس پر اعتراض کر رہے ہیں کہ بھلا کیوں نہیں کیا جائے گا کاؤنٹ. تو اس سے 2 ٹوک اور بالکل واضح طور پر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا ہے کہ بخاری مسلم کی یہ متفق علیہ صحیح احادیث اس بات پر واضح طور پر گواہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر کوئی غلط طریقے سے طلاق دیتا, غیر شرعی طریقے سے طلاق دیتا, جیسے کہ اکٹھی 3 بھی غیر شرعی ہیں, تو نہ صرف یہ کہ اس کو کاؤنٹ کیا جاتا تھا, بلکہ جو اس کو کاؤنٹ نہیں کرتا تو اسے تعجب کی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا کہ جو کاؤنٹ نہ کرے اور اس کے بارے میں سوال پوچھے وہ اس کو بیوقوف سمجھا جاتا تھا, اور اس سے پوچھا جاتا تھا تم پاگل ہو گئے, کس قسم کے سوالات پوچھ رہے ہو تم,
آپ دیکھ لیں عبداللہ بن عمر کا یہی انداز تھا بیان کرنے میں۔ تو یہ حدیث نمبر 9 میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں حدیث نمبر 10 کی طرف۔ عن محمود بن لبید قال اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن رجل طلق امرأته 3 تطلیقات جميعا فقام غضبانا ثم قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم حتى قام رجل وقال يا رسول الله ألا أقتله، سنن نسائی حدیث نمبر 3401۔ محمود بن لبید کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے خبر دی کہ ایک شخص ہے جس نے اپنی زوجہ کو اکٹھی 3 طلاقیں دے دی ہیں، اپنی زوجہ کو 3 تطلیقات 3 طلاقیں دی ہیں جمیعاً اکٹھی۔ فقام غضبانا، جب آپ کو یہ اطلاع ملی تو آپ غضبناک ہو کے کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا ایلعب بکتاب اللہ، کیا اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیلا جاتا ہے؟ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، حالانکہ میں تمہارے درمیان ابھی موجود ہوں۔ حتیٰ قام رجل، آپ پر غصے کی ایسی کیفیات تھیں کہ ایک شخص کھڑا ہوا، وقال یا رسول اللہ، اور کہنے لگا یا رسول اللہ الا اقتلہ، کیا میں اس کو قتل نہ کر دوں جا کے؟ آپ دیکھیے اس حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے اکٹھی 3 طلاقیں دی، آپ کو غصہ آیا۔ اس سے پہلے جو عبداللہ بن عمر کی حدیث تھی اس میں ہے کہ حالت حیض میں 1 طلاق دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا۔ وہاں بھی میں نے الفاظ بتائے تھے، بخاری مسلم کی حدیث میں بھی غصے کا ہے اور سنن نسائی کی حدیث میں بھی غصے کا ہے۔ وہاں حالت حیض میں 1 طلاق تھی، یہاں اکٹھی 3 طلاقیں ہیں، وہ بھی غیر شرعی، یہ بھی غیر شرعی، لہذا وہاں بھی غصہ آنا بالکل بجا، یہاں بھی غصہ آنا بالکل بجا۔ لیکن یہاں نبی کو غصہ وہاں سے زیادہ آ رہا ہے، اس لیے کہ وہاں راوی یہ نہیں کہتے آپ غصے میں غضبناک ہو کے کھڑے ہو گئے۔ وجہ کیا تھی کہ وہاں تلافی کا امکان تھا، 1 طلاق ہے اور رجوع ہو سکتا تھا۔ یہاں جو صحابی سے غلطی ہوئی ہے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف غصہ نہیں ہوا، آپ کو غصہ نہیں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بلکہ آپ غصے میں غضبناک ہو کر کھڑے ہو گئے۔ وہاں یہ ذکر نہیں ہے کہ کسی نے یہ کہا کہ اتنا نبی کو غصہ آیا کہ ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جس نے طلاق دی میں گردن اڑا دوں، ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ یہاں آ رہا ہے کہ اتنا غضبناک ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجلس میں موجود صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیں میں اس کو قتل کر دوں، یعنی اتنا بڑا جرم کیا اس نے۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اکٹھی 3 طلاقیں دینا یہ زیادہ بڑا جرم ہے حالت حیض میں 1 طلاق دینے سے۔ تو لیکن یہاں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ نبی نے ان کو رجوع کا حکم دیا۔ دیکھیے عبداللہ بن عمر نے 1 طلاق دی تھی نا، اور وہ کم درجے کا گناہ تھا حالت حیض میں 1 طلاق دینا، جیسے کہ میں نے دلائل سے ثابت کیا ابھی۔ تو وہاں جتنی تاکید سے نبی نے رجوع کا حکم دیا، یہاں اس سے زیادہ تاکید سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دینا چاہیے تھا، لیکن یہاں کیوں حکم نہیں دیا جا رہا؟ اس لیے کہ معاملہ کیا ہو گیا ہے، ختم۔ ورنہ ادھر غضب آ رہا ہے اور آپ غضبناک ہو کے حکم دے رہے ہیں غلط طریقے سے طلاق دیا، رجوع کرو، یعنی اس طلاق سے نکاح مت توڑو بلکہ شرعی طریقے سے طلاق دے کے نکاح توڑو۔ کیونکہ اگر حضرت عبداللہ بن عمر وہاں رجوع نہ کرتے تو 1 طلاق کے بعد جب 3 مینسز گزرتے تو نکاح ختم ہو جاتا، لیکن آپ فرما رہے ہیں نہیں غلط طریقے سے دیے، اس سے رجوع کرو، دوبارہ پھر آگے تمہیں الگ سے طلاق دینی پڑے گی۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجوع کا حکم نہیں دے رہے، کیونکہ وہاں گناہ ہوا ہے اس کی تلافی ممکن ہے، یہاں جو گناہ ہوا ہے اس کی تلافی ممکن نہیں ہے۔ یا ہمارے اہل حدیث حضرات یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہو سکتا ہے نبی نے رجوع کا حکم دیا ہو، یا جو ہے وہ اس راوی نے ذکر نہ کیا ہو اس کا۔ دیکھیں ایک بات خوب سمجھیں، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے راوی کسی واقعے کے تمام پہلوؤں کا تذکرہ نہیں کرتے، لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے جب راوی پوری ڈیٹیل کو ترک کر دیتے ہیں، وہ ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں کہ 3 طلاقیں ہوئی تھیں، نبی غضبناک ہوئے، بس۔ لیکن راوی ایک پہلو کا تذکرہ کر رہے ہیں، یہ بھی تذکرہ کر رہے ہیں کہ نبی کو غصہ آیا، یہ بھی تذکرہ کر رہے ہیں، یعنی اس واقعے کے جو اہم پہلو ہے نا ان کے تمام پہلوؤں کا تذکرہ راوی کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، اتنا غضبناک ہوئے کہ ایک شخص کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اس کو قتل کر دوں۔ تو آپ بتائیں یہ پہلو کا ذکر تو بڑے اہتمام سے ہو رہا ہے، اگر نبی نے رجوع کا حکم دیا ہوتا تو صحابی رسول اس پہلو کا ذکر اور زیادہ اہتمام سے کرتے، کیونکہ اس واقعے میں سب سے اہم پہلو یہ تھا کہ رجوع کا حکم دیا جا رہا ہے،
تو یہ کیسی بات ہے کہ جو سب سے امپورٹنٹ پہلو تھا اس کو تو ترک کر دیا، اور جو کم درجے کی اہمیت والے جو اس وقت جو حالات تھے وہ صحابی رسول اس کو بیان کر رہے ہیں. تو یہ ہو نہیں سکتا. یا تو صحابی پوری تفصیل چھوڑتے، واقعہ کو اختصاراً ذکر کرتے، ہم کہتے ہیں بہت سے پہلو چھوڑ دیے، لیکن صحابی وہ جو بہت زیادہ اہم نہیں تھے پہلو ان کا تو تذکرہ کر رہے ہیں، اور جو پہلو موسٹ امپورٹنٹ پہلو تھا، کیونکہ یہ تو اگر نبی نے رجوع کا حکم دیا ہوتا کہ 3 ایک ہوئی ہیں تو یہ تو انتہائی اہم پہلو تھا، صحابی اس کو کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ بن عمر والی حدیث میں صحابی اس امپورٹنٹ پہلو کو بیان کر رہے ہیں کہ نبی نے رجوع کا حکم دیا. یہاں چونکہ رجوع کا حکم ہی نہیں دیا اس لیے صحابی اس کو بیان کر ہی نہیں رہے ہیں. تو یہ حدیث بہت واضح دلیل ہے اس بات کی کہ 3 طلاقوں کے بعد رجوع کا حکم نہیں ہے، ورنہ 3 طلاقیں ناجائز ہیں، جیسے حالت حیض میں طلاق ناجائز ہے. تو وہاں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجوع کا حکم دے سکتے ہیں تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیوں نہیں دیا؟ اور اگر دیا تو صحابی نے انتہائی اس اہم ترین پہلو کو لوگوں کے سامنے بیان کیوں نہیں کیا؟ ممکن ہے ہمارے اہل حدیث بھائی یہ دلیل میں جواب دیں کہ نبی کے دور میں اکٹھی 3 طلاقوں کو ایک سمجھنا اتنا معروف تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے حکم نہیں دیا کہ وہ تو صحابی کو پہلے سے پتہ ہوگا کہ 3 ایک ہوتی ہیں. چلیں یہ فرض کر لیتے ہیں، تو آپ خود یہ کہتے ہیں کہ 3 ایک اس لیے ہوتی ہیں کہ وہ غیر شرعی ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب غیر شرعی طلاق صحابی سمجھتے تھے واقع نہیں ہوتی، تو پھر عبداللہ بن عمر کے کیس میں بھی تو یہی تھا، انہوں نے بھی غیر شرعی طلاق دی تو نبی بھی رجوع کا حکم نہ دیتے ان کو، کیونکہ نبی یہ سمجھتے کہ وہاں بھی طلاق واقع ہوئی نہیں ہے سرے سے، سب کو پتہ ہے کہ غیر شرعی واقع نہیں ہوتی، وہاں تو حکم دے رہے ہیں. اس سے صاف پتہ چلتا ہے وہاں کاؤنٹ کی جا رہی ہے، یہاں حکم نہیں دے رہے. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہاں بھی کاؤنٹ کی جا رہی ہے، وہاں چونکہ ایک تھی اس لیے رجوع کے بعد رہنے کا حق حاصل تھا، یہاں 3 ہیں، یہاں رجوع کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ بہت واضح دلیل ہے اس بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 طلاقوں کے بعد رجوع کا حق نہیں سمجھتے تھے. اور ایک کامن سینس کی بات ہے، اگر صحابی رسول نے 3 طلاقیں دی اور وہ کلعدم تھی، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا غضبناک ہونا، غصے سے غضبناک ہو کے کھڑے ہو جانا، اور صحابی کا آپ کے غضب کو دیکھ کے اجازت مانگنا کہ مجھے حکم دے میں ان کا سر قلم کر دوں، تو یہ سب باتوں کا کوئی مطلب نہیں بنتا. یہ تو سب غضبناک اس لیے ہو رہے ہیں کہ ایک شخص نے اپنے ہنستے بستے گھر کو اپنے غضب سے مغلوب ہو کر 3 الفاظ کے ذریعے بالکل اجاڑ دیا ہے. کیونکہ اگر یہ 3 الفاظ سے کوئی اثر ہی نہیں نکلنا تھا پھر اتنا غصہ نہیں بنتا. دیکھیں ایک آدمی آج اکٹھی 3 طلاقیں دے کے آتا ہے، بتاتا ہے مفتی صاحب کو، خود بھی رو رہا ہوتا ہے اور ایسے اپنی کہانی سناتا ہے کہ مفتی کو بھی رونا آ جاتا ہے. تو رونا آنا یا غصہ آنا، یہ جو جذباتی کیفیات بنتی ہیں یہ اسی صورت میں بنتی ہیں کہ جب ان طلاق کے جو اثرات ہیں وہ مرتب ہو رہے ہوں، اس کا نتیجہ نکل رہا ہو، اس سے گھر اجڑ رہا ہو. اگر اس سے گھر اجڑتا ہی نہیں ہے تو محض ایک تھپڑ لگایا جاتا ہے، ابے بھائی تو کیا 3 دے رہا ہے تو ہوتا ہوگی تو پھر بھی ایک ہی، تو 3 دو 1000 دو، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. تو پھر اتنا غصہ نہیں آتا انسان کو ایسی باتوں پہ. تو غصہ آنا نبی کا اس کی علامت ہے کہ بھائی تو اپنا بیڑا غرق کر کے آ گیا ہے، تو ایک اچھا بھلا گھر اجاڑ کر آ گیا اپنے غصے کی وجہ سے. تو اس طرح سے طلاق دیتا جس طرح قرآن نے بیان کی ہے، سوچ سمجھ کے. پھر ہم یہ سمجھتے کہ بھائی تو نے ایک سوچ سمجھ کے ایک فیصلہ کیا ہے، اگر گھر یعنی بیوی کو طلاق بھی دی ہے تو سوچ سمجھ کے دی ہے، جذباتی پن سے متاثر ہو کے نہیں دی ہے. یہ سب غصے کی حدیث اس بات کی علامت ہے. اگر ذرا سا بھی انسان شعور رکھتا ہو تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کا گھر اجڑ گیا تھا ان صحابی رسول کا، اور وہ جذبات میں آ کے انہوں نے اپنا نقصان کر دیا تھا. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا کہ بھئی اس طرح سے طلاقیں دینا شروع کرو گے تو گھر اجڑنا شروع ہوں گے. اور آپ اسی وجہ سے امت پہ رحم کی وجہ سے آپ غضبناک ہو کے کھڑے ہوئے کہ یہ میرے ہوتے ہوئے یہ کیا ہو رہا ہے معاشرے میں. تو اس لیے اس حدیث کی روشنی میں ہم اہل حدیث علماء کی خدمت میں یہ گزارش کرتے ہیں کہ جب آپ کے پاس کوئی 3 طلاقیں دے کے آیا کرے آپ بھی غضبناک ہوا کریں. اور غضب آپ کو اسی صورت میں آئے گا کہ جب آپ یہ سمجھیں گے کہ اس نے اپنا گھر برباد کر دیا ہے. اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ 3 ایک ہوتی ہیں تو غصہ پھر کا کوئی تک بنتا نہیں ہے، نہ آپ کو آئے گا مصنوعی غصہ مسلط کرنا پڑے گا. تو میں عرض کرتا ہوں آپ سے کہ یہ حدیث جس کو آپ بھی صحیح مانتے ہیں، بہت واضح حدیث ہے اس بارے میں کہ 3 طلاقیں واقع ہو گئی تھیں نبی کے دور میں ایک مجلس کی، جس کی بیس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک بھی ہو رہے ہیں اور غصے میں کھڑے بھی ہو رہے ہیں، اور صحابی رسول آپ کے غصے کو دیکھ کر پرمیشن مانگ رہے ہیں کہ آپ مجھے اجازت دیں میں اس کا گردن اڑا دوں. تو یہ تمام باتیں اس بات کی علامت ہیں کہ اکٹھی 3 طلاقیں بہرحال واقع ہو جاتی ہیں.
حدیث نمبر 11 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث جدہن جد وہزلہن جد النکاح والطلاق والرجعہ قال ابو عیسیٰ والعمل على هذا عند اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہم. ترمذی حدیث نمبر 1184. یہ بھی صحیح حدیث ہے جامع ترمذی کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جن میں حقیقت بھی حقیقت اور مذاق بھی حقیقت. اس میں ایک نکاح ہے، طلاق ہے اور رجوع ہے. یعنی کوئی نکاح کرتا ہے مذاق میں تو بھی ہو جائے گا، طلاق دیتا ہے مذاق میں تو بھی ہو جائے گا، بیوی سے رجوع کرے مذاق میں تو بھی ہو جائے گا. ابو عیسیٰ جو امام ترمذی کی کنیت ہے وہ فرماتے ہیں کہ اسی پر صحابہ کرام کا بھی عمل رہا ہے اور ان کے علاوہ جو فقہاء محدثین ہیں سب کا اسی پر عمل ہے کہ طلاق میں کہ جو الفاظ ہیں ان میں مذاق بھی حقیقت ہے. اس حدیث سے صاف پتہ چلتا ہے، دیکھیں جد کا مطلب ہے سنجیدگی سے کوئی کام کرنا، اور ہزل کا مطلب ہے کہ آپ الفاظ کا ارادہ کرتے ہو لیکن آپ کی نیت یہ نہیں ہے کہ ان الفاظ سے آپ طلاق کو واقع کرو. یعنی آپ کا ارادہ یہ ہے کہ بھئی میں یہ الفاظ تو اپنی زبان سے ادا کر رہا ہوں لیکن یہ میں ویسے ہی کر رہا ہوں، میرا ارادہ نہیں ہے. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ طلاق کے بارے میں شریعت نے الفاظ پر حکم کا مدار رکھا ہے، ورڈنگ کو دیکھا ہے، ورڈنگ کو لغو نہیں قرار دیا. تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اکٹھی 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں تو آپ اس حدیث کی بھی مخالفت کر رہے ہیں، اس لیے کہ پہلے لفظ کو تو آپ معتبر مان رہے ہیں، باقی 2 الفاظ کو آپ کلعدم قرار دے رہے ہیں. جبکہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ طلاق کے الفاظ میں کلعدم نہیں ہو سکتے، جب زبان سے نکلیں گے تو وہ اثر کریں گے. تو یہ حدیث بھی اس بات کی واضح دلیل ہے کہ طلاق میں الفاظ ہی اصل ہیں، آپ کی نیت کو نہیں دیکھا جائے گا اور آپ کے ارادے کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ الفاظ ہی پر حکم کا مدار ہوگا. تو یہ بھی حدیث اس بات کی واضح علامت ہے کہ آپ اگر بقیہ 2 طلاقوں کو کلعدم قرار دیتے ہیں تو وہ کلعدم قرار دینا یہ اس کی علامت ہے، آپ نے ان کو ہزل قرار دے دیا ہے. ہزل کا مطلب یہی ہے کہ اس کو آپ مؤثر نہیں مان رہے. تو یہ اس حدیث کے ظاہر کی بھی خلاف ہو جائے گا. اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی نے 3 دفعہ الفاظ دہرائے تو ان طلاقوں کو 3 ہی سمجھا جائے گا. تو ہمارے بعض اہل حدیث کہتے ہیں، وہی میں اس کا جواب پہلے دے بھی چکا ہوں کہ نکاح جیسے شریعت کے مطابق کرو گے تو ہوگا، جیسے بغیر گواہوں کے کوئی نکاح کر لے تو نہیں ہوتا، اسی طرح طلاق بھی شریعت کے مطابق دو گے تو ہوگا. یہ بات اب بالکل میرا خیال ہے واضح ہو چکی ہے آپ کے سامنے. اس کی مثال ہے جیسے اس حدیث میں آتا ہے طلاق، نکاح اور رجوع، ان میں ہزل نہیں ہے. تو آپ بتائیں رجوع کے بارے میں تو قرآن کہتا ہے 2 گواہوں کی موجودگی میں رجوع کرو بیوی سے، لیکن پوری امت کا اجماع ہے، آپ بھی مانتے ہیں کہ گواہ نہیں بھی ہوں، کسی نے رجوع کر لیا تو رجوع ہو جائے گا. اور رہا مسئلہ کہ نکاح بغیر گواہوں کے نہیں ہوتا، تو اس کے بارے میں تو صحیح حدیث موجود ہے، لا نکاح الا بشہود، کہ نکاح گواہوں کے بغیر نہیں ہوتا. اور اس میں شریعت نے گواہوں کی شرط اس لیے لگا دی ہے کہ پھر نکاح اور زنا میں فرق ہی ختم ہو جائے گا نا. کوئی بھی گرل فرینڈ کو جا کے کہے گا آج سے تم میری بیوی ہو، چپکے سے کہے گا، وہ بھی کہے گا چلو میں بیوی ہوں، رکھا پھر چھوڑ دیا، تو ایک تماشا بن جائے گا. اس لیے اسلام نے نکاح کے بارے میں احکام کو سخت رکھا ہے. طلاق کے بارے میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ طلاق بغیر گواہوں کی نہیں ہوتی. تو یہ جو میں نے اس بارے میں احادیث تھی آپ کے سامنے پیش کی ہیں.